अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। उसी हम्द जिसने तुझको सरापा कर्म बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसना बताया। हम्द सलात के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुजुर्गों अज़ीज़ साथियों, माह रमज़ान मुबारक की ख़ास बरकतों, अज़मतों, रिफ़ातों, रहमतों के साथ मैं और आप जुमा की अदायगी के लिए अल्लाह के घर में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ हमारा जमा होना, उसकी बंदगी करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के हमारे लिए दो शाया हरत बनाए। जैसा कि मैंने आप हज़रात से पिछले जुमा गुजारिश किया, रोज़ा के हवाले से चंद बातें रोज़ा का माना और मफ़हूम को लेके आपके गोश गुजार की गई और मैंने आपसे वादा किया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे हम रोज़ा के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस बात को दोहराए देता हूँ कि रोज़ा इस चीज़ का नाम है कि सहरी से लेके वक्त इफ्तार तक खाने पीने से, अमल ज़ुजियत से रुक जाना। फिर आइम्मा किराम ने रोज़े की 3 किस्में बयान फरमाई। उन 3 किस्मों में से पहली किस्म वो है कि जिसके साथ शायद मैं और आप रोज़े से होते हैं कि इंसान खाने पीने से रुक जाए, हलाल अमल ज़ुजियत से रुक जाए, इसका नाम रोज़ा है। लेकिन दूसरा रोज़ा जो बड़ा ख़ास है, वो रोज़ा है कि जिसमें बंदा हर उस काम से रुक जाता है कि जिस काम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोक रखा होता है। मुझे और आपको खबर है कि झूठ बोलने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है, तो बंदा झूठ से रुक जाता है। गीबत से, चुगली से, गालम गलोच से, चोरी से, दीगर इस तरह की एक एक बुराई का जिक्र करेंगे तो बात बड़ी आगे चली जाएगी। बंदा सारी बुराइयों से रुक जाता है, इसका नाम रोज़ा है। वो कमा हक़्क़ु रोज़े के फवाइद को पाना शुरू कर देता है। मैं इसके ज़िम्न में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका आपके सामने रखने लगा हूँ। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा कि जो सारा दिन खाने पीने से रुका रहता है लेकिन लग़वियात से नहीं रुकता, दीगर बुराइयों से नहीं रुकता, फोश कामों से नहीं रुकता, बुराइयों से नहीं रुकता, आका क्या होगा? फरमाया, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक तकवा का नूर देना चाहता है। रोजे का मफहूम, माना और मकसूद बताया गया है, लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओ। हालत रोजा में भी जब फोश बातें जारी है, जब बदनिगाही जारी है, जब ख्यालात भटक रहे हैं, इंसान के दिल में अभी भी वसवास पैदा हो रहे हैं, तो उसने रोजे के तमा हक़्क़ु फायदे को नहीं पाया और जो उसके मकसद मुद्दा को नहीं पहुंचा, तो उसको अगले 11 महीने इसका तमा हक़्क़ु फायदा हासिल नहीं होगा। जैसे कि मैंने पिछले जुमे आपसे गुजारिश किया कि रमजान का 1 महीना हलाल से रोक के प्रैक्टिस करवाई गई है कि ये बंदा जो हलाल से रुक सकता है अल्लाह की रिज़ा के लिए, वो अल्लाह की रिज़ा के लिए बाकी 11 महीने हराम से भी रुक सकता है, चाहे वो खाना पीना हो या दीगर मामलात हो। अच्छा देखिए, अभी मुझे और आपको पता है कि रोजा के अलावा भी गीबत करना हराम करार दे दिया गया है, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे माशरे में वो बंदा कि जो खिंजीर का गोश्त खाए वो तो बुरा है, क्योंकि हमारे माशरे में उसे अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे माशरे में जो शराब पिएगा उसे रामदान किया जाएगा, उसे बुरा भला कहा जाएगा, क्योंकि इसको हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझते। लेकिन हमारे माशरे में ही एक बंदा गीबत कर रहा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बताया गया कि खवातीन आई हैं, रोजा इफ्तार करना चाहती हैं। दजबाल ने इरशाद फरमाया, उनका रोजा तो है ही कोई नहीं। उन्हें बुलाया गया, सामने लाया गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अभी तुम वहां बैठ के अपने भाई की गीबत नहीं कर रही थी? आका ऐसा ही था। तो फरमाया, गीबत करने वाले के बारे में बताया गया है कि वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है, तो जिसने मुर्दा भाई का गोश्त खाया है उसका रोजा कैसे हो सकता है? बिल्कुल इसी तरह एक एक बुराई को लीजिए, मुझे और आपको पता चलेगा कि ये बुराई करते रहे। ये तो रोजे के बगैर भी आराम है कि आप किसी को गाली दीजिए, ये तो रोजे के बगैर भी आपको मना कर दिया कि आपने किसी की चुगली नहीं करनी, चोरी से, दीगर जितने भी जराइम हैं उन सबसे मना कर दिया। आप रोजे के अलावा भी नहीं कर सकते, जे जाए कि बंदा रोजे के अंदर करता हो। इसीलिए
احتیاطاً علماء کرام حکم دیتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کی جائے۔ وہ کیا ہے؟ بھوک پیاس برداشت کرنا ہے تو شعبان المعظم کے جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ اس کے لیے بہترین سرمایہ ہوتے ہیں کہ بندے کو عادت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے وہ اسے عادت پڑ چکی ہے سگریٹ نوشی کی، وہ نسوار رکھتا ہے یا اس طرح کی دیگر کوئی چیز استعمال کرتا ہے، اس سے رہا نہیں جاتا، تو بتایا گیا کہ رمضان آنے سے پہلے ان چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کر دیا جائے، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر بندہ یہ نہ کہے کہ یہ نہیں چھوڑی جاتی اس لیے میں روزہ چھوڑ رہا ہوں۔ دیکھیے کتنا بندہ بد نصیب ہو کہ وہ کہے کہ سگریٹ نوشی نہیں چھوڑی جاتی تو میں رمضان کا روزہ چھوڑے دیتا، حالانکہ ہمیں بتایا گیا ہے رمضان کا روزہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ رمضان میں نہ رکھا باقی ساری زندگی بندہ روزے سے رہا تو وہ جو رمضان کی برکت تھی، رمضان کی برکت کو پھر بھی نہیں پا سکتا، تو اتنا بڑا اعزاز تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک بہت عام ترین چیز جو آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے صحبت۔ جیسی صحبت ہوتی ہے بندے کا اس پہ ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ اب صحبت ایسی ہے کہ بندہ جن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا وہ کھانے پینے سے باز نہیں رہتے، یا اس بندے کو پتا ہے کہ میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں انہوں نے رمضان میں روزہ نہیں رکھنا، اب اسے پتا چل جانا چاہیے کہ یہ بندہ جو میرے ساتھ ہے کیونکہ یہ روزے نہیں رکھے گا تو میرے روزے میں بھی خلل آئے گا، یا اس کی وجہ سے میں بھی روزہ چھوڑ دوں گا، یہ سگریٹ نوشی کرے گا تو مجھے بھی طلب ہوگی تو میں بھی کروں گا لہذا میرا روزہ خراب ہوگا۔ ایسے بندوں سے رمضان سے پہلے چھٹکا، ایسے ہی ایسے لوگوں کی صحبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی مجبوری کے تحت آپ ان کے ساتھ چل رہے تھے تو آپ ان کی صحبت کو چھوڑیے۔ اور اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ بات بڑی خاص ہے، ہمارے اس دور میں جو سب سے بری صحبت ہے وہ سوشل میڈیا کی صحبت ہے۔ ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے، پہلے تو یہ ہے کہ وہ دوست جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس میں اگر بری عادات ہے تو کتنی دیر رہیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹے زیادہ چلے جائیں، کام کاج میں ساتھ رہتا ہے تو 5-10 گھنٹے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہر وقت آپ کے ساتھ ہے یہ تو 24 گھنٹے کا ساتھی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ آج آپ کسی کو بھی کال کریں گے تو آپ کو آگے سے آواز سنائی دے گی، ناموس رسالت کے طور پہ آج کا دن منایا جا رہا ہے، اور مقصد و مدعا صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں انہیں باہر بھی رکھا جائے، اور اگر نشاندہی ہو جائے کہ یہ بندہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا انتظامیہ کے اداروں تک پیغام پہنچایا جائے، انہیں خبر دی جائے کہ یہ وہ بندہ ہے یہ غلط استعمال کرتا ہے۔ لیکن وہ بندہ کہ جسے پتا ہے کہ اور کوئی نہیں جانتا، اس کے غلط استعمال کو یا وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، اسے واپس آنا چاہیے۔ ابھی آپ کو پتا ہے پہلا دن تو بڑی تقویت ہے، بندہ بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا، لیکن کیونکہ وہ ہر وقت کا ساتھی ہے، میں اور آپ دیکھتے ہوں گے رمضان کا پہلا دن ہے، بڑی بہار ہے، آپ چیک کریں گے کہ صلاۃ التراویح میں نمازی بہت زیادہ تعداد میں جمع ہے، لیکن وقت جو گزرتا ہے کیونکہ عادات نہیں ہوتی، کیونکہ گھر میں وہ ماحول نہیں ملا ہوتا، دوست احباب ایسے نہیں ہوتے، ان کی سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی، اس لیے آہستہ آہستہ مسجد سے واپس جانا شروع کر دیتے ہیں، آخری ایام آئیں گے تو پھر مسجد میں وہ باہر لوٹ آئے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا ان کی صحبت نے انہیں مسجد میں نہیں آنے دیا، ان کی سنگت نے انہیں نہیں آنے دیا، ان کی ایک جو عادت تھی اس نے انہیں مسجد میں آنے نہیں دیا۔ بالکل اسی طرح پہلے دن تو خیال آیا نہیں آج کے بعد جب میں موبائل استعمال کروں گا تو تلاوت سنوں گا، اچھے اچھے بیانات سنوں گا، نعتیں سنوں گا، لیکن چند دن جب گزرے تو پھر واپس آیا انہیں برائیوں کی طرف، اور جب وہی استعمال کر رہا تھا تو بس وہ کوئی وسوسہ ایسا پیدا ہوا، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ سرکش جنوں کو قید کر لیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے ائمہ کرام نے ہمیں یہ بات وضاحتاً فرمائی ہے، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، سرکش جنوں کو جکڑ دیا گیا ہے، لیکن اگر 11 مہینے بندہ بذات خود شیطانی عادات میں مصروف رہا تو اب اس کا اپنا نفس اتنا قوی ہو چکا ہے کہ وہ اسے مجبور کر دیتا ہے برائی کی طرف، اور شیطان کے قید ہونے کے باوجود اور سرکش جنوں کے قید ہونے کے باوجود یہ بندہ برائی کی طرف آتا ہے اور غلط رستے کی طرف نکل آتا ہے۔ ان چیزوں ساری چیزوں سے بچتے ہوئے میں اور آپ جب روزے سے ہو جاتے ہیں، سحری ہم نے کر لی، اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیا جائے جدید آلات موجود ہیں، آپ کے پاس موبائل موجود ہوتا ہے، تصاویر موجود ہوتی ہیں، یہ
جو رمضان کے مہینے میں مختلف قسم کے کیلنڈرز آتے ہیں اس پہ اکتفا نہ کیا جائے، یا کبھی خبر ہوتی ہے کہ سائرن بچ گیا نہیں بچ گیا، فقط اسی پہ اکتفا نہ کیا جائے، باقی سارے معاملات میں آپ بڑی نگاہ رکھتے ہیں اور بڑی سوچ بچار سے کام کرتے ہیں، تو یہ جو مالک کا فرض ہے کیا اس کو فقط ایک سائرن پہ ضائع کر دیا جائے گا کہ کسی ایک نے کھلوا دیا تو ہم نے پیچھے کھول دیا، یا کسی ایک نے بند کروا دیا تو ہم ابھی بند نہیں کر رہے کیونکہ فلاں مسجد کا رہتا ہے یا اس کا رہتا ہے، یا ابھی اذان نہیں؟ پہلی بات تو یہ ذہن نشی کر لیجئے کہ اذان روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اور وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور روزہ بند کرنا ہوتا ہے اس سے بھی پہلے۔ وہ ائمہ کرام یا انتظامیہ مسجد کے وہ صاحبان جو بڑی احتیاط کے ساتھ اور مکمل طور پہ وقت کی جانچ پڑتال کر کے سائرن بجاتے ہیں، ان پہ اعتبار کیجئے، یا انتظامیہ مسجد کو یا ائمہ مساجد کو پابند کیجئے کہ صاحب آپ کے پاس یہ دائمی نقشہ موجود ہے، سارا سال اگر ہم نے روزہ رکھنا ہو تو اس کے مطابق رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق کھولتے ہیں، رمضان میں آئے تو ہر کسی ایرے غیرے کا کیلنڈر اٹھا کے کیسے کھول سکتے ہیں؟ پھر بھی اسی پہ اعتبار کیجئے، کیونکہ احتیاط شامل ہے، اور اللہ رب العزت کا فرض ہے ایک ایک چیز کے بارے سوال کیا جائے گا، اور ہمارے ملک میں تو بڑی آسانی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم دارالامن میں ہیں، دارالاسلام میں ہیں، اسلام سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں اور اسلام کی پیروی کوئی مشکل کام نہیں ہے، لہذا اسلام کو سیکھیے اور اسلام پہ بڑی احتیاط کے ساتھ چلیے۔ اب آپ نے روزہ رکھا ہے تو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اب آپ کوئی چیز کھا بھی نہیں سکتے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزہ کو ختم کر دیتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو جائے، وہ کس رستے سے، چاہے منہ کے رستے سے داخل ہو، چاہے ناک کے رستے سے داخل ہو، چاہے آنکھ کے رستے سے داخل ہو، ان تین رستوں سے، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق دماغ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور حلق کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پہلے فقہائے کرام نے ایک مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ ناک، منہ اور کان کے ذریعے کوئی چیز داخل ہو تو روزہ چلا جاتا ہے۔ آسان کر دو بات کو، انہوں نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ کان میں اگر کوئی دوائی وغیرہ ڈالی یا پانی وغیرہ ڈالا تو اس سے روزہ چلا جاتا ہے، اور آنکھ میں کوئی چیز ڈالی گئی تو روزہ نہیں چلا جاتا۔ یہ اس وقت کی بات کی یا اس وقت کا فتویٰ تھا جب سائنس نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔ اب کیونکہ جدید سائنسی آلات موجود ہیں اور آپریٹ کر کے ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھا گیا ہے، اور ریسرچ اس پر آ پہنچی ہے کہ کان اور حلق کے درمیان کوئی رستہ نہیں ہے جو براہ راست کان کو حلق تک لے جائے اور اس سے روزہ فاسد ہو جائے۔ ہاں، اگر کان کا پردہ ختم ہو چکا ہے تو پھر اگر کوئی چیز اس طرح کان سے داخل ہوتی ہے تو انسان کا روزہ چلا جاتا ہے۔ بصورت دیگر یاد رکھیے، جدید سائنس اور اس دور کے ائمہ و فقہا اس بات پہ متفق ہے کہ آنکھ میں کوئی دوائی ڈالی جائے گی، تو کیونکہ جدید سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آنکھ اور حلق کا براہ راست تعلق ہے، تو اس وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات پہ کبھی اعتبار کرتے ہوئے میں نے اور آپ نے پوری احتیاط کے ساتھ سارے دن کو گزارنا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے۔ دوسری چیز کی طرف آئیے، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا کرنا۔ پہلی چیز میں بڑی تفصیل ہے اور اس میں بڑی وضاحت ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ بندہ ایک ایک چیز کو تفصیل بیان کرے۔ ہاں، اشارتاً فقط اتنا آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کھانے پینے میں تین چیزیں موجود ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں جن سے روزہ ختم ہوتا ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے روزہ ختم نہیں ہوتا۔ پہلی چیز یہ ہے، میں آپ کے سامنے روزہ ختم ہونا یا روزہ توڑ دینا اس میں سے پہلی قسم کو بیان کر رہا ہوں کہ بندے کو روزہ یاد ہے اور بندہ بد نصیبی سے جان بوجھ کے کوئی چیز کھا رہا ہے، کوئی چیز پی رہا ہے، اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ ختم ہونے کی پہلی قسم ہے کھانے پینے کے حوالے سے۔ کون سی؟ جس میں بندہ کوئی چیز کھاتا پیتا ہے اس حال میں کہ اسے روزہ یاد ہوتا ہے، اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز کی طرف آئیے، دوسری قسم یہ ہے کہ بندے نے کوئی چیز کھائی پی تو ہے لیکن اس میں ہوا یہ کہ اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے،
پہلی میں اس کی مرضی بھی شامل ہے اور بندے کو روزہ یاد بھی ہے اور جان بوجھ کے کوئی چیز کھا بھی رہا ہے، روزہ ختم ہو چکا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے کوئی چیز کھا بھی تو رہا ہے لیکن اس کی مرضی کھانے پینے کی نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں اس کی، بندہ وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے ہوئے اس نے کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا ہوا ہے، کسی نے دھکا دیا اور دھکا اس نے دیا تو اس دھکا دینے کی وجہ سے پانی الگ سے نیچے اتر گیا۔ اب اس شخص کی مرضی نہیں تھی کہ وہ الگ سے نیچے اترے پانی، لیکن الگ سے نیچے اترا، روزہ اس کا ختم ہو چکا۔ اگلی وضاحت اس دوسری قسم میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس پہ قضا ہے اور کس پہ کفارہ ہے، کس پہ توبہ استغفار ہے، وہ الگ وضاحت کے ساتھ ائمہ کرام نے ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب تک ہم دو چیزیں سیکھ چکے ہیں، روزہ دو طرح سے ختم ہو گیا۔ ایک یہ کہ بندے نے کوئی چیز کھائی بھی اس حال میں کہ اسے روزہ یاد تھا اور اس نے جان بوجھ کے کوئی چیز کھائی بھی، اور دوسری قسم بتائی ہے جس سے روزہ ختم ہو گیا کہ بندے کو روزہ تو یاد تھا لیکن جو چیز اس نے کھائی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کھائی، ویسے کوئی حادثاتی طور پہ کوئی چیز اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے روزہ ختم ہو گیا۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ احتیاط کے باوجود بھی بندہ ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا، ان میں ائمہ کرام، فقہاء کرام اور شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پہ سڑک پہ چلتے ہوئے کہیں بہت زیادہ دھواں ہے اور کوئی آدمی کام یہ ہے کہ وہ سارا دن سڑک پہ موجود رہتا ہے، اب بغیر اس کے کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس چیز سے بچا جائے وہ بچ نہیں سکتا، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے دھواں اندر چلا گیا، اس صورت میں اس کا روزہ ختم نہ ہوا۔ ایسے ہی کوئی بندہ ہے وہ آٹے کی چکی پہ کام کرتا ہے یا اس کا کوئی روئی کا کام ہے، وہ سارا دن اس گرد و غبار میں رہتا ہے، اس نے کوشش کی ہے کہ وہ جو آٹا ہے، وہ جو گرد غبار ہوتی ہے وہ اس کے نہ تو منہ کے ذریعے داخل ہو الگ تک پہنچے، نہ ناک کے ذریعے داخل ہو کے الگ تک پہنچے، لیکن بارہا کوشش کے باوجود بھی اگر ایسا ہو گیا تو اس سے یہ ہے ائمہ کرام نے اجازت دی ہے کہ اس کا روزہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس نے کوشش بھی کی ہے اور مجبور ہے، ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اس سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے، تو یہ کام اس کا چل جائے گا۔ تیسری قسم پہ آئیے، دو قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ روزے سے ہے، اسے روزہ یاد ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھاتا، اسے مجبور کیا جاتا ہے، اور یہ مجبوری بھی یاد رکھیے، یہ نہیں کہ والدہ نے کہا کہ یہ چیز کھا لو اور مجبور کیا انہوں نے تو میں نے کھا لی، یہ مجبوری کوئی مجبوری نہیں۔ میں اور کچھ دوست باہر نکلے ہوئے تھے، ان کا روزہ نہیں تھا، انہوں نے کوئی چیز کھائی پی، انہوں نے مجھے بھی مجبور کیا کہ یار آپ اچھی ہماری دوستی ہے، کچھ کھا پی لو، اور میں نے کھا لیا لہذا مجبوری میں کھایا، یہ کوئی مجبوری نہیں۔ مجبوری سے مراد یہ مجبوری ہے کہ جو بندہ مجبور کر رہا ہے آپ جانتے ہیں وہ کوئی نقصان پہنچائے گا اور اس کے پاس ایسے ذرائع بھی موجود ہیں جن سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال دے رہا، آپ کے سامنے کوئی دیوانہ بندہ کھڑا ہے، مجنون پاگل، اور آپ کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑا ہے کہ یہ چیز کھاؤ نہیں تو تم پہ فائر کر دیا جائے گا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ اگر کھایا پیا نہیں گیا تو فائر کر دے گا، یا کوئی بندہ بیرون ممالک میں یا کسی ایسے ملک میں موجود ہے کہ جہاں کفار کا تسلط موجود ہے اور وہ مسلمان کو مجبور کرتے ہیں اسلحے کی نوک پہ کہ روزہ توڑ دو، اس صورت میں بندہ روزہ توڑتے ہوئے کوئی چیز کھا بھی تو لیتا ہے لیکن اس کی مرضی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ چوتھی قسم کی آئیے کہ بندہ کچھ کھا بھی لیتا ہے لیکن کیا ہے کہ بندہ بھول کے کچھ کھا بھی لیتا ہے، ایسی صورت میں بندے کا روزہ ختم نہیں ہوتا۔ کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بات کو لایا گیا، عرضی پیش کی گئی، آقا اس بندے نے کچھ کھایا ہے لیکن اسے یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے حکم دیا جائے کہ وہ اپنے روزہ کو مکمل کرے، کیونکہ جو کچھ اس نے کھایا ہے وہ خود اس نے نہیں کھایا بلکہ مالک نے اسے کھلایا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف اس فعل کو منسوخ کیا گیا اور رعایت دی گئی۔ تین چیزیں جس میں آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہے، آپ نے اپنی مرضی سے کچھ کھایا پیا ہے، روزہ یاد ہوتے ہوئے بغیر کسی کے مجبور کرتے ہوئے آپ نے کچھ چیز کھا پی لی ہے، اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ قضا ایک روزے کی، آپ نے ایک روزہ
اور ساتھ میں جو کفارہ ہے وہ آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں، کیونکہ وہ دور ختم ہوا کہ جس میں غلاموں کو خرید کے بیچا جاتا تھا یا غلام موجود ہوتے تھے تو بیچ دیا جاتا تھا۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ 60 روزے لگاتار رکھیں گے بغیر کسی وقفے کے، 2 مہینوں کے آپ نے روزے رکھنے ہوں گے، پھر 1 روزے کا کفارہ پورا ہوگا۔ کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ کفارہ کتنا زیادہ ہے تو شاید وہ اتنی جرأت نہ کرے کہ روزہ توڑنے کی طرف بڑھ جائے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جس میں آپ نے جان بوجھ کے کوئی چیز نہیں کھائی ہے، مجبور کیا کسی نے تو کھا لی ہے، یا جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کسی نے دھکا دی اور ویسے ہی آپ کے منہ سے چلی، آپ غرارہ کر رہے تھے اور الگ سے نیچے کوئی چیز اتر گئی یا اس طرح کی کوئی اور صورت بنی، ایسی صورتوں میں صرف اور صرف قضا ہے، 7 توبہ استغفار کریں، جس میں مجبور کیا جائے گا اس میں توبہ استغفار بھی لازم نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھو، اور بڑی لطف بھری روایت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرضی پیش کی، آقا میں ہلاک ہو گیا۔ لجپال نے پوچھا کیا؟ فرمایا آقا روزہ توڑ بیٹھا ہوں اور روزے کا کفارہ بتایا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غلام کو آزاد کرو۔ فرمایا آقا غریب مسکین ہوں، غلام آزاد کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا مسئلہ ارشاد فرمایا، فرمایا پھر 60 لگاتار روزے رکھو۔ آقا ایک روزہ پورا نہیں کر سکا، 60 روزے کہاں رکھوں گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جو کفارہ ہے وہ بیان فرمایا، فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ آقا خود مسکین ہو، ابھی بتایا غلام آزاد نہیں کر سکتا تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں کھلا سکتا؟ آقا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی ایک بات ہے جو بات بڑی پتے کی ہے، ائمہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی ہے اور ہو نہیں سکتا کہ آقا کا صحابی ہو روزے کا کفارہ نہ جانتا۔ فرمایا روزے کا کفارہ معلوم تھا، یہاں کچھ اور لینے کے لیے آیا تھا۔ آقا نے فرمایا بیٹھ، دنیا جہان کا کوئی مفتی ان 3 کفاروں کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں بتا سکتا۔ ابھی فی زمانہ کیونکہ غلامی ختم ہو گئی تو 2 کفارے پیچھے بچ گئے، وہ تیسرے کی طرف بھی بات ہونی ختم ہو گئی۔ حالانکہ بتائیں گے کیونکہ شریعت میں جائز ہے تو 3 کفارے بتائیں گے، کسی میں جرأت نہیں کہ کوئی اور کفارہ بتایا جا سکے۔ آقا نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور صحابی آئے، کھجور کا ٹوکرا لیے ہوئے آقا کی خدمت میں پیش کیا، آقا یہ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لجپال نے ارشاد فرمایا وہ کہاں ہے جو روزہ توڑ کے آیا؟ بلایا جائے۔ غلام حاضر خدمت ہوئے، آقا میں نے روزہ توڑا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کھجوریں لے جا، مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ پورا ہو جائے۔ قبلہ واضح محترم ہمیں یہ حدیث مبارکہ سناتے ہوئے ایک بڑی بات بتایا کرتے ہیں، کہا ایک ہوتا ہے گا جو آتا ہے کسی کے سامنے دکاندار کے پاس تو اس سے رعایت مانگتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بھکاری، وہ جب آتا ہے تو وہ رعایت نہیں مانگتا کہ تھوڑے پیسے دوں گا اور تھوڑے چھوڑ دوں گا، وہ عنایت مانگتا ہے۔ فرمایا غلاموں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے تو ہم نے وہاں پہ خریدار بن کے نہیں جانا بلکہ بھکاری بن کے جانا ہے، اور وہاں جا کے رعایت نہیں مانگنی ہے، عنایت مانگنی ہے۔ فرمایا یہ صحابی اس مقصد کو پہنچا تھا، عنایت مانگی آقا مدینے میں مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی غریب مسکین بھی نہیں ہے۔ لجپال مسکرائے، فرمایا ٹوکرا اٹھا، کھجوریں لے گھر چلا جا، خود کھا، بیوی بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ یہ غلط بات تھی جو ضمن لائی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگلی بات کی طرف آئیے، ایک اور چیز روزے کو توڑ دیتی، وہ چیز کیا؟ وہ چیز ہے کہ الٹی آنا، لیکن الٹی آنے میں بھی 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ بندے کو یاد ہو کہ وہ روزے سے ہے، اور دوسری چیز یہ کہ بندہ جان بوجھ کے الٹی کرے، حالت میں کوئی انگلی مار دی آپ نے یا کوئی اور ایسا کام کیا کہ جس سے الٹی آ جاتی ہے، وہ کام آپ نے کیا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ الٹی اتنی زیادہ ہو جسے منہ بھر کہا جاتا ہے۔ منہ بھر الٹی کی تعریف ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ اور اتنی پریشر کے ساتھ ہو کہ آپ روکنے کی کوشش کے باوجود بھی اسے روک نہ پائیں، پھر روزہ آپ کا ختم ہو گیا۔ 3 چیزیں بیان کی گئیں، ایک یہ کہ روزہ یاد ہو،
اور دوسرا یہ کہ بندہ جان بوجھ کے الٹی کرے، اور تیسری چیز یہ کہ الٹی منہ بھر ہو، اتنی زیادہ ہو نہ روکی جا سکے، اور بندہ باوجود اس کوشش کے کہ وہ اس کو روک نہ پائے۔ اب ان تین چیزوں میں سے ایک بھی مفقود ہو گئی، یا روزہ یاد نہیں تھا پھر بھی آپ کا روزہ ختم نہیں ہوا، یا آپ نے جان بوجھ کے الٹی نہیں کی مجبوراً آ گئی، اس سے بھی آپ کا روزہ ختم نہیں ہوا، یا یہ کہ جو الٹی ہوئی ہے تھوڑی سی ہوئی ہے، یہ ہے کہ تھوڑی سی الٹی آنے سے ہی ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور روزے کو ختم کر دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی آپ کا روزہ ختم نہیں ہوتا، آپ کا اپنے روزے کو جاری رکھیے اور بات کو آگے بڑھائیے۔ تیسری چیز آپ کے روزے کو ختم کر دیتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہری اعضاء سے اپنے جسم کے اوپر غسل کو واجب کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، غسل واجب کرنا اور چیز ہے اور غسل کا واجب ہونا اور چیز ہے۔ اگر غسل واجب ہو گیا، مثال دے رہا ہوں، آپ دن کو سوئے ہوئے تھے، بدخوابی ہوئی، آپ پہ غسل لازم ہو گیا، آسان کر دیتا ہوں، آپ کو اطمینان ہوا آپ نے غسل کرنا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا روزہ ختم ہو گیا، نہیں، آپ کا روزہ ختم نہیں ہوا، آپ اپنے روزے کو جاری رکھیے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر غسل لازم ہو گیا، اب اس صورت میں آپ کا روزہ ختم ہو گیا، اب آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا ہے اور ساتھ میں آپ کو اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ باقی جو مسائل ہیں اگلی آیات کی طرف جب ہم پڑھتے ہیں، ایام معدودہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، مریض ہو جس کی مرض اس حد تک پہنچی ہوئی ہو کہ اسے پتا ہے کہ جو روزہ رکھے گا یا مرض بہت زیادہ بڑھ جائے گا یا بندہ ہلاکت کی طرف چلا جائے گا، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور سفر ہو جو شرعی مسافت رکھتا ہو، جو اس زمانے میں ائمہ کرام نے 52 کلومیٹر سے 57 کلومیٹر تک کا سفر بیان فرمایا ہے، اور وہ سفر ایسا مشقت والا، میں پہلے آپ سے عرض کیا ہے، ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ رمضان میں روزہ رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، احتیاطاً آپ نے چھوڑ دیا، آپ کو اجازت دی گئی تھی، مرض کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے آپ نے روزہ چھوڑ دیا، لیکن اب ساری زندگی روزہ رکھ کے رمضان کا اجر و ثواب نہیں پا سکتے ہو، اگر احتیاط اس میں کیجیے، جدید سہولیات ہیں، سفر اتنا آسان ہے، آپ کو پتا ہے ایئر کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہوئے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، سردی کا موسم ہے، ہیٹر پہ بیٹھے ہوئے آپ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، 52 کلومیٹر کیا چیز ہے، 200 کلومیٹر سفر کر کے بھی شام تک آپ واپس آ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوشش کرنی چاہیے، اگر تقویت موجود ہو، بندے کے اندر اتنی طاقت موجود ہو، اسے پتا ہو کہ رستے میں روزہ توڑنے کی نوبت نہیں آئے گی، تو وہ روزہ رکھ کے گھر سے نکلے اور واپس آ کے افطار کرے، یا جہاں پہ پہنچے وہاں پہ روزے کو افطار کرے۔ اور دوسری میں نے آپ کو حالت مرض بتائی ہے، حالت مرض سے یہ نہ سمجھا کریں چھوٹا سا کٹ لگ گیا، تھوڑا سا بخار ہو گیا، سر میں تھوڑا سا درد ہے، یا کوئی اور ایسی تھوڑی سی بیماری آ گئی اور بندے نے روزے کو چھوڑ دیا ہے، مرض اتنا زیادہ ہو۔ اب اگلی بات کی طرف آئیے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک ایک بندہ اس بات کو نوٹ کر لے کہ جو مریضوں کے بارے میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ فدیہ کتنا ہے، فدیہ کیا ادا کریں گے، ہر مریض فدیہ نہیں ادا کر سکتا، فقط وہی مریض فدیہ ادا کرے گا کہ جس کے بارے میں کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہے یا حالات و واقعات نے انہیں بتا دیا ہے کہ مرض اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب واپس آنے کی نوبت نہیں ہے، اب یہ کبھی تندرست و توانا نہیں ہو سکے گا، کبھی ایسی کیفیت نہیں ہو سکے گی کہ روزہ رکھ سکے، پھر وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر آپ پہ فدیہ لازم نہیں ہوتا، اس صورت میں آپ پہ روزے کی قضا لازم ہوتی ہے۔ ابھی عادت مرض میں ہے اور مرض اتنا زیادہ ہے، ڈاکٹر نے بھی منع کیا اور آپ کو بھی پتا ہے، اگر روزہ رکھوں گا تو ہلاکت کی طرف جاتے ہیں یا مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر بندہ رمضان کا روزہ چھوڑے، لیکن رمضان کے بعد جب صحت مند ہو جائے تو رمضان کا روزہ رکھے۔ اس صورت میں اگر آپ فدیے کے طور پہ روپے پیسے دیں گے تو وہ آپ کا نفل صدقہ ہوگا، اور جب آپ کی صحت بحال ہو جائے گی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح حالت سفر کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی ہوتا ہے ایسے کہ ڈرائیور ہے بندہ اور اس کی ذمہ داری ایسی ہے، کوئی بندہ مثال دے رہا ہوں بس چلاتا ہے، یہاں چکوال سے لے کے وہ لاہور تک چلا جاتا ہے، پھر واپس آنا ہوتا ہے، بہت زیادہ مشقت ہے اور ممکن ہے اگر کوئی اور اس کے پاس کوئی مزدوری کوئی کام کاج ہو تو چاہیے تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں اس کا متبادل ڈھونڈے تاکہ آسانی کے ساتھ اللہ کے فرض کو پورا کر سکے، لیکن اگر یہی اس کے پاس کام کاج ہے تو نہیں رکھ سکا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑوائے گا،
پہ بھی پریس کر کے ہمیں دھوکے دے اور اسے پریس کر کے بھی دھوکے دے، اسے اگر ہم اس بات پہ ناراض ہوں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی لہذا تو اس سے ناراض ہوں، تو کیا سمجھتے ہو وہ نماز نہیں پڑھے گی؟ وہ لازم نماز پڑھے گی۔ اگر میں اور آپ اپنے لیے یہ کچھ کر سکتے ہیں تو مالک کے لیے تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس بات پہ ناراضگی بن سکتی ہے کہ کھانا کیوں دیر سے پکا یا کھانا اچھا کیوں نہیں پکا، تو اس بات پہ ناراضگی کرنا لازم بنتا ہے کہ اگر تو نے رب کی بندگی نہیں کی ہے تو میں تجھ سے ناراض ہوں۔ یہ فقط تنبیہ ہے، فقط سمجھانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ اللہ کا فرض کتنا ضروری ہے۔ باقی مسائل بہت زیادہ ہیں اور سیکھنے سمجھنے کی بات ہے۔ میں نے بھی گزارش کی ہے وقت نکالیے، سیکھیے مسائل اور ایک ایک مسئلے کو سیکھیے۔ رمضان المبارک اور روزے کے مسئلے صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل ہیں اور اب جدید مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالخصوص انجیکشن کے حوالے سے، ڈرپ کے حوالے سے ائمہ کرام کے اقوال ہیں اور دو قول بالخصوص میں آپ کو احتیاط کرتے ہوئے اشارتاً فقط اتنا سمجھا دوں، اگر مرض اتنا زیادہ ہے اور ڈاکٹر بھی اتنا اچھا ہے کہ جو بات کر رہا ہے سچی کر رہا ہے، یا تجربے سے محسوس ہو گیا اور پتہ لگوا لیا گیا ہے کہ اس بیماری میں اگر انجیکشن نہیں لگوایا جائے گا، ڈرپ نہیں لگوائی جائے گی تو بہت زیادہ نقصان کا خدشہ ہے، مرض بہت زیادہ بڑھ جائے گا یا بندہ موت تک پہنچ سکتا ہے، تو اس صورت میں لگوانا جائز ہے، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن نہ تو مرض ایسا ہے، نہ کسی ماہر ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا ہے، نہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ مرض بہت زیادہ بڑھ جائے گا انجیکشن نہ لگوانے کی وجہ سے یا ڈرپ نہ لگوانے کی وجہ سے، تو پھر بندہ ایسا کرے تو یہ اجازت نہیں ہے۔ دونوں قسم کی آراء مفہوماً میں نے اشارتاً آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ فقط اس لیے دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو سیکھنا لازم ہے اور مجھے اور آپ کو سمجھنا لازم ہے۔ خیر، جتنی بساط بر اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اشارتاً چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہیں اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوست احباب تک ان چیزوں کو پہنچائیں۔ دیگر جو مسائل باقی ہیں ان مسائل کو سیکھیے۔ رمضان المبارک کی بہار ہے، اس جمعے ہی ارادہ تھا کہ بہت زیادہ پہلے جمعے کا بیان شروع کر دیا جائے تاکہ سارے مسائل کا احاطہ کر دیا جائے، لیکن کیونکہ بتایا نہیں تھا پھر بھی ہم نے وقت سے پہلے گفتگو شروع کی ہے، لیکن اتنی پہلے شروع نہیں کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ہم کوشش کریں گے کہ 1 بجے بیان شروع ہو جائے گا، 11:30 کے قریب انشاءاللہ ہم اذان دے دیں گے اور اس کے بعد بچے نعت شریف پڑھتے ہیں، آپ آتے ہیں، سنن ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو کوشش کریں خود بھی آئیں، دوست احباب کو بھی اطلاع دیں اور بالخصوص بچوں کو ضرور ساتھ لائیے، کیونکہ بچہ چھوٹی عمر میں جو بات سیکھ لیتا ہے اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پہ ہم کوشش کریں گے کہ نماز کے مسائل کو بھی تفصیل بیان کروائیں گے تاکہ آپ تک پہنچے، اور یہ ہر فرد کی ضرورت ہے اور ہر وقت کی ضرورت ہے اور ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی سے ہم نماز کو ختم کر دیتے ہیں یا نماز کو مکروہ تحریمی کی طرف لے جاتے ہیں یا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سرے سے نماز ہوتی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں نماز کے مسائل سیکھنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ہم ان مسائل کی طرف بڑھیں گے۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے